फरवरी को, उसके बारे में मज़ीद बड़ी तशवीशनाक मालूमात सामने आई हैं जो सुप्रीम कोर्ट को भी मुहैया कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीए से डेटा लिया, जो प्रिजाइडिंग अफसर 20 गायब हुए थे, कि उनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी जियो फेंसिंग की जाए, यानी ये मोबाइल फ़ोन कहाँ सफ़र करता रहा और कहाँ उस मोबाइल फ़ोन ने क़याम किया। तो पता ये 10 प्रिजाइडिंग अफसर्स के जो डेटा था वो आ गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया है, और उससे ज़ाहिर ये होता है कि इन 10 के 10 प्रिजाइडिंग अफसर्स को, जिनके पोलिंग स्टेशन 20 से 35 किलोमीटर दूर थे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से, जो सफ़र उनको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में तय कर लेना चाहिए था, कुछ ने 13 घंटे में सफ़र तय किया, कुछ ने 12 में किया, कुछ ने 10 में किया, कुछ ने 8 में किया, कुछ ने 6 में किया। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये 10 के 10 प्रिजाइडिंग अफसर्स को एक ही जगह ले जाया गया। ये 10 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन थे मुख्तलिफ इलाकों में, उन सब को एक ही मखसूस मुकाम पर ले जाया गया, जहां वो 8 से 13 घंटे तक वहां पर रहे, और उसके बाद उनको तकरीबन एक ही वक्त के मुताबिक सुबह के वक्त रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचाया गया। ये हकीकत जो है एक बड़ी खौफनाक हकीकत है, क्योंकि अब बात सिर्फ इलेक्शन की नहीं है। बात यह है कि इस इलेक्शन को चोरी करने वाले कौन थे। हर प्रिजाइडिंग अफसर के पास हुकूमत की गाड़ी होती है, पुलिस मुहैया की जाती है, जो उसको पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग अफसर के पास वोटों समेत लेकर जाती है। ये अब इलेक्शन तय करने की बात नहीं है, ये तो पूरा इलेक्शन मशकूक हो गया है। आज सवाल ये उठता है कि इन प्रिजाइडिंग अफसर्स को अगवा करने वाले कौन थे। हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि ये अगवा जो किए गए, जो अब डेटा से साबित हो गया है कि एक मंसूबे के तहत, एक तरतीब के मुताबिक इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को एक मखसूस मकाम पर ले जाया गया, जहां वोट तब्दील किए गए, और फिर सुबह के वक्त इलेक्शन के ख़त्म होने के 12 घंटे या 14 घंटे के बाद उनको वहां पहुंचाया गया, और ये इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई। ये तो प्रिजाइडिंग अफसर वो हैं जो पकड़े गए। अब बात यह है कि जो नहीं पकड़े गए उनका जवाब कौन देगा। जो इनको पकड़ कर ले गए वो कौन थे, वो क्यों ये काम कर रहे थे। आज हुकूमत जवाबदेह है। आज इलेक्शन को एक तरफ रख दें, आज सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम है कि पहले ये पूछे कि इन प्रिजाइडिंग अफसर्स को अगवा करने वाला कौन था। जिम्मेदार हुकूमत है, जिम्मेदार ये लोग हैं जो आज इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म की धज्जियां तो इस इलेक्शन में बिखेर दी गई हैं, और ये वही मॉडल है जो 2018 के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था। यही तमाशा था, यही सर्कस थी कि आरटीएस बंद हो गया, प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए, वोटें कहीं और ले जाई गई। लाहौर के बाई इलेक्शन में यही चीज़ करने की कोशिश की गई। मैं खुद वहाँ मौजूद था। साद रफीक साहब के प्रिजाइडिंग अफसर वोटों समेत वहाँ से जा रहे थे। उनके साथ किसकी गाड़ियाँ थी? रेंजर की गाड़ियाँ साथ लेकर जा रहे थे। जब लोगों ने मुज़ाहमत की, फिर जाकर वो इलेक्शन का मामला जो है साद रफीक साहब के हक़ में हुआ। तो आज हमने कुछ सीखा नहीं है, वही माजी के तमाशे हम फिर दस्का में आजमा रहे हैं। हम यही कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। ये बात कहाँ पर गई है? अगर हम इमानत में ख़यानत करेंगे तो वही हालत होगी जो आज हमारे मुल्क की है। आज कभी कश्मीर के सौदे हो रहे हैं, कभी भारत से इंपोर्ट कर रहे हैं। अपनी समरी, प्राइम मिनिस्टर खुद समरी अप्रूव करता है, रिजेक्ट हो जाती है। जिस प्राइम मिनिस्टर की समरी काबीना रिजेक्ट कर दे,
وہ کابینہ کا ہیڈ نہیں رہ سکتا. یہ عمران خان کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ اس کے اوپر اس کی اپنی کابینہ نے عدم اعتماد کر دیا ہے. تو آج یہ سرکس، یہ ساری سرکس یہ الیکشنوں سے شروع ہی ہوتی ہے. یہ ڈسکا میں سرکس لگی ہے. آج ہمیں توقع ہے کہ سپریم کورٹ اس الیکشن پر جو فیصلہ کرے گا وہ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر کے دے دیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ الیکشن چوری کرنے والے کون تھے. سزا تو ان کو ملنی چاہیے. سزا ہم عوام کو دے رہے ہیں، سزا ہم امیدوار کو دے رہے ہیں جو جیت گئی ہیں. یہ آج کی ڈسکا کی حقیقت ہے، یہ آج کے الیکٹورل ریفارمز کی حقیقت ہے. احسن صاحب جی، میں صرف شاہد صاحب نے جو کہا ہے اس پہ یہ اضافہ کروں گا کہ NA-75 میں یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے جیو فینسنگ کی رپورٹ آنے کے بعد کہ سرکار نے، حکومت نے منظم منصوبہ بندی کے ذریعے دھاندلی کی ہے. عوام کے مینڈیٹ پہ سوچے سمجھے منصوبے کے ذریعے منظم ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی سیریس بات ہے. پاکستان کا آئین عوام کے ووٹ کو ایک سیکرڈ ٹرسٹ قرار دیتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی حکومت کی طرف سے منظم دھاندلی کرنے کی سازش پکڑی گئی ہے. اگر یہ 20 پولنگ سٹیشن تک کوئی انفرادی معاملہ ہوتا تو اسے 20 پولنگ سٹیشن کا معاملہ کہا جا سکتا تھا. یہ ایک منظم سازش، حکومت کی کانسپریسی پکڑی گئی ہے. لہٰذا یہ اب 20 تک اس کا دائرہ اختیار نہیں ہے. یہ سارے کے سارے 350 پولنگ سٹیشن پر نہ جانے حکومت کس طرح انتظامی مشین کے ذریعے اثر انداز ہوئی ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے پہلی دفعہ چوری پکڑ کے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے نہ صرف اس فیصلے کو اپ ہولڈ کرے گی، بلکہ جیسے ابھی شاہد صاحب نے کہا کہ اب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ری پول کی اجازت دینی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے پاناما ایک فرضی جو رپورٹ چھپی تھی اس میں سپریم کورٹ نے اتنی زیادہ ایکٹیویٹی کی کہ جے آئی ٹی بن گئی، 1 مہینے میں جے آئی ٹی رپورٹ دے. یہ پاناما سے زیادہ سنگین مسئلہ ہے. عوام کے رائے پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، حکومت کی منظم سازش سے ڈاکہ ڈالا گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح سپریم کورٹ اس بات کی نگرانی کرے گی کہ جب تک وہ لوگ ذمہ دار جو اس ڈاکہ ڈالنے کے پیچھے تھے پکڑے نہیں جاتے، یہ معاملہ ٹھپ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ صرف 20 پولنگ سٹیشن تک کہانی محدود رکھی جاتی ہے تو میں ادب سے کہوں گا، بہت ادب سے، 20 پولنگ سٹیشن پہ ری پولنگ کی اجازت کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو بیل آؤٹ پیکج دیا جا رہا ہے. اگر جنہوں نے یہ منظم دھاندلی کی ہے، عوام کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش کی ہے، ان کو سزا دینی ہے، تو پھر ہم امید کرتے ہیں کہ ری پولنگ کا فیصلہ ہوگا تاکہ پاکستان کے اندر ووٹ چرانے کی کانسپریسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے، اور جو لوگ اس گھنونے جرم میں شامل ہیں انہیں عبرت کا نشانہ بنایا جائے. کس کی اجازت سے، کس کے حکم کے اوپر ضلع کی انتظامیہ، صوبے کی انتظامیہ، ڈویژن کی انتظامیہ، پولیس نے، وفاقی ایجنسیوں نے اس گھنونی سازش کے اندر حصہ لیا اور عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا. دس از سبورشن آف کانسٹیٹیوشن. میں ادب سے امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ان 20 پریزائڈنگ افسر کے اغوا کے بعد اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک منظم سازش تھی. اور اگر یہ منظم سازش تھی تو یہ پھر 20 پولنگ سٹیشن تک محدود نہیں تھی، یہ پورے حلقے میں پھیلی ہوئی تھی.
اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈسکا کے عوام کو، وہاں کے شہر کے لوگوں کو جہاں پولنگ سٹیشن بند رکھے گئے، فائرنگ کر کے لوگوں کو ہراساں کیا گیا، 2 جانیں ضائع ہوئیں، اس دہشت گردی غنڈہ گردی کو کس کے حکم پر کیا گیا تاکہ وہاں ووٹرز کو ڈرایا جائے، ہراساں کیا جائے، شہر کے لوگوں کو نہ نکلنے دیا جائے؟ جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ صرف کوئی 10-20 پولنگ سٹیشن کا معاملہ بنا، پھر تو یہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے بیل آؤٹ پیکج ہوگا میری دانست کے اندر۔ وہ خوشیاں منائیں گے، وہ مٹھائیاں بانٹیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی روایت کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا جائے، اور اگر الیکشن کمیشن نے پہلی دفعہ کوئی مضبوط قدم اٹھایا ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی اپنا وزن ووٹ کی حفاظت اور عزت کے پلڑے میں ڈالے گی۔ ایسر اقبال صاحب یہ بتائیں کہ جو کہانی 25 جولائی 2018 سے شروع ہوئی تھی وہ ٹسکا کے انتخابات تک پہنچ گئی، لیکن ہمیں پی ڈی ایم چلے چھوڑے اپوزیشن جماعتیں بھی ایک کمزور موقف کے سامنے میدان میں نظر آئیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اگر یہ 25 جولائی سے ٹسکا تک کی کہانی اور گلگت بلتستان میں جو کہانی دہرائی ہے، انشاءاللہ آپ حفاظتی اقدامات کیا کریں گے آزاد کشمیر کے ہم اس بارے میں پوری حفاظت بھی کریں گے، اور یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں، اگر کشمیر کے عوام کے ووٹ کو کسی نے چرانے کی کوشش کی تو وہ مودی کا یار ہوگا، وہ مودی حکومت کے بیانیے کو مضبوط کرے گا، وہ مقبوضہ کشمیر پہ بھارت کے تسلط کو جائز قرار دینے کی توجیہ کی بنیاد رکھے گا۔ اس لیے ہمیں آزاد کشمیر میں آزاد منصفانہ الیکشن کر کے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو پیغام دینا ہے، وہ پیغام دھاندلی کا نہیں دینا، ان کی آزادی کا دینا۔ آپ نے کل ایک دیا مختلف ٹی وی چینل میں بیان دیا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہمیں قبول نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے سی این ویر کمل نے آفیشلی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ اگر مسلم نون کو ہمارا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر قبول نہیں ہے تو ہمیں مسلم نون کا کوئی بھی اسمبلی اپوزیشن لیڈر قبول نہیں ہے۔ یہ کیا ہے اور پی ڈی ایم کی اب کیا سٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم ہر جگہ پر موجود ہے۔ پی ڈی ایم کا بیانیہ ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کرنے میں ہے۔ اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ اس بیانیے کو نقصان پہنچتا ہے، اگر آج سینٹ کے اندر حکومتی اراکین اپوزیشن کے ممبر بن کر بیٹھے ہیں، اس سے بڑی توہین نہ سینٹ کی ہو سکتی ہے نہ اپوزیشن کی ہو سکتی ہے۔ ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، بڑی سیدھی بات ہے۔ اور یہ بات میں ایک ذرا ایڈ کر دوں کہ جیسے شاہد صاحب نے کہا، وزیر تجارت عمران نیازی نے بھارت سے چینی اور کپاس درآمد کرنے کی اجازت مانگی، اور سلیکٹڈ وزیر اعظم نے اور ان کی کابینہ نے وہ سمری مسترد کر کے قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ دراصل یہاں پر ہی کھڑے ہو کے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ ہم اسے چیلنج کریں گے، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کا غم و غصہ آیا تو تب اس حکومت نے اس دباؤ کے تحت جو مسلم لیگ نون نے کھڑا کیا، یہ مجبور ہوئی کہ وہ عمران نیازی جو وزیر تجارت سمری دے رہا ہے، ہم نے سوال کیا تھا کیا کشمیر کے اوپر بھارت نے 370 کا آرٹیکل واپس کر کے اپنا اقدام ریورس کر دیا ہے؟ آپ نے کس بنیاد پہ چینی اور کپاس بھارت سے درآمد کرنے کی اجازت دی ہے؟ کس بنیاد پہ قوم کی غیرت کا سودا کیا تھا؟ یہ عوامی دباؤ تھا، مسلم لیگ نون کا، پاکستان کے عوام کا غم و غصہ تھا، جس پہ یہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئی ہے، ورنہ انہوں نے پاکستان اور کشمیر کا سودا کر دیا تھا۔ بتائیے جی۔ پی سی سی کا فیصلہ ہوا تھا، کیا آپ کے دور میں پی سی سی کے فیصلہ جو اجلاس ہوا ہے کیا اسٹریٹجی اپنائے گی پی ڈی ایم میں؟ کیا رول ہوگا نون لیگ کا؟ کیا پیپلز پارٹی سے رائے جدا ہو چکی ہیں اور اس پہ بی ایس ایف کا کیا موقف سامنے آئے؟ دیکھیں، یہ مشاورتی اجلاس ہوتے ہیں
یہ اکثر ہوتے رہتے ہیں. آج بھی ہوا ہے, 2.5 گھنٹے کا مشاورتی اجلاس تھا, بہت سے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں. ایک ایشو ڈسکا کا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. جی کیا نہیں صاحب جی ویکسین جو ہے وہ چینی حکومت بنا رہی ہے, پوری دنیا میں دے رہی ہے اور مفت فراہم کر رہی ہے. حکومت اس کے نرخ اور ریٹ مقرر کر رہی ہے. کیا تجویز دیں گے, کیا زیادتی نہیں ہوگی؟ دیکھیں, میں پہلے بھی یہ کہا ہے کہ دنیا میں واحد ملک ہے جس نے ایک ویکسین نہیں خریدا آج تک. جو لوگوں نے ہمیں ڈونیشنز دی ہیں اس پہ چل رہے ہیں, اور پہلا ملک ہے دنیا میں جو پرائیویٹ سیل کووڈ ویکسین کی اجازت دے رہا ہے. حالانکہ دنیا میں کوئی کووڈ ویکسین بک نہیں رہی. تو یہ کون لوگ ہیں جو یہاں پر یہ ویکسین لا کر بیچ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے کم ویکسینیشن ریٹ پاکستان کا ہے. اتنا فرق ہے 1 out of 1000 کہ شرم آتی ہے. 1000 میں سے ایک شخص کو آج تک ویکسینیٹ کیا گیا ہے. نیپال, مالڈیوز, انڈیا, بنگلہ دیش ہم سے 10-10, 20-20, 100 گنا آگے ہیں, لیکن یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے. NCOC کی میٹنگیں روز ہوتی ہیں, آج تک وہ ویکسینیشن کا بھی ذکر نہیں کر سکے. کون انچارج ہے ویکسین کا اس ملک میں؟ کیا ہمارے پاس 50 ارب روپیہ نہیں ہے کہ ہم 5 کروڑ ویکسین کا آرڈر دے دیں اور اپنے عوام کو محفوظ رکھ سکیں اس خرابی سے؟ اشتہار چلانے کے لیے ہے 1 ارب روپے حکومت کے اشتہار چلانے کے لیے. PDM نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ میں حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرنا, جو وہ کمیٹیوں کا اعلان کریں گے. اب آپ ہمیں صاف بتائیں کہ پارلیمانی کمیٹی انتخابی اصلاحات بننے جا رہی ہے اور کل حکومت اپوزیشن کا 2:30 بجے اجلاس ہو رہا ہے, اس میں کیا PDM کی جماعتیں شامل ہوں گی اس اجلاس میں؟ حکومت اپوزیشن کا کوئی اجلاس نہیں ہے. یہ احسن اقبال صاحب نے ایک معاملہ ریز کیا تھا اسمبلی کے اندر, یہ آرڈیننس کے ذریعے آپ منی بل لا سکتے ہیں. یہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے, اس میں مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے, اس میں اسپیکر کو فیصلہ دینے کی ضرورت ہے. انتخابی اصلاحات کمیٹی میں جا رہے ہیں سر؟ انتخابی اصلاحات کمیٹی میں دسکے میں اصلاحات جو ہو چکی ہیں, ایسی اصلاحات ہمیں نہیں چاہیے. تحریک انصاف مل جاتی ہے تو 2/3 اکثریت تک جی آ جاتی ہے عوام میں, تو کوئی 2/3 اکثریت کے بعد آئین میں تبدیلی آ گئی. کس میں جی؟ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جس طرح قریب آ رہی ہیں جی, وہ ان کو مبارک ہو اگر وہ آئین میں اس قسم کی امینڈمنٹس کرنا چاہتی ہیں. یہ پاکستان کے عوام ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے. یہ 2 نمبر امینڈمنٹس کی کوشش جو ہے, جو صوبائی خود مختاری کو ختم کرنے کی کوشش ہے, جو ملک میں 58(2)B لانے کی کوشش ہے, ریزیڈنشل سسٹم کی کوشش ہے, ہم اس کو رد کرتے ہیں. تھینک یو جی.